बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत ही अहम खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर तो है उस वज़ीर के बारे में जिसको कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब ये वक्त भी आना था कि उस वज़ीर की छुट्टी हो रही है। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है 40 दिन की मोहलत। इस हुकूमत के पास सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन हैं। 40 दिन की मोहलत इनको मिली है। अगर इन 40 दिनों में उन्होंने जो मामलात हैं या शराइत हैं वो पूरी कर दी तो फिर तो मामला आगे चल सकता है, वरना हुकूमत समझें कि उसकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, या इस हुकूमत के लिए परेशान कुन बात यह है कि अगर वो शराइत मानी जाती हैं तो भी हुकूमत की छुट्टी होगी। ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि अडयाला जेल, जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं कि जी वहाँ पर ख़तरा है, दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, आए दिन अलर्ट जारी हो जाता है कि जी मुलाकातों पर पाबंदी लग गई है, इमरान खान साहब वहाँ पर हैं और बड़े लोग जनाब वहाँ पर कैद हैं, हत्ता कि वहाँ इतने मसाइल हैं कि एक दफ़ा कहा गया कि जी इमरान खान साहब की अहलिया को नहीं जेल में रखा जा सकता, यहाँ सिक्योरिटी इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कहा जाता है। और फिर कि जी मशक़ें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ा जनाब हम सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल कर रहे हैं, वहाँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा। तो बहाने बड़े बनाए जाते हैं कि मशक़ों के, सिक्योरिटी अलर्ट के, कि जी उसको इमरान खान को बाहर नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मगर अडयाला जेल के अंदर क्या तभी फेल हो रहे हैं, क्या घिनौने काम हो रहे हैं, उसके बारे में खबर आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। पहली खबर है जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। वज़ीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन PCB भी हैं, साबिक निगरान वज़ीर आला भी रहे, और इनके बारे में सब कहते हैं कि जी ये शहबाज शरीफ से ज़्यादा ताकतवर हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ख़ुद कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, इतने ताकतवर हैं मोहसिन नकवी साहब। तो अब हुआ ये है कि आसिफ बशीर चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एजाज़ सैयद साहब के YouTube चैनल पर बात करते हुए ये सब कहा है कि मोहसिन नकवी साहब तो अब सीट छोड़ देंगे, अलहदा हो जाएंगे, और उस अलहदगी की वजह यानी वज़ारत से इस्तीफ़ा देने की वजह भी वो बता रहे हैं कि क्या है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये आसिफ बशीर चौधरी साहब ने जो खबर दी है ये इतनी बड़ी खबर है कि इसको आज न्यूज़ जो टेलीविज़न चैनल है उनकी वेबसाइट ने भी इसको शेयर किया है। आसिफ बशीर चौधरी साहब बड़े सहाफ़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी वाबस्ता हैं, और एजाज़ सईद साहब के साथ यूट्यूब पर भी बात करते हैं, आते हैं। उन्होंने कहा है कि असल में कहा यह जा रहा है नून लीग की तरफ से और इत्तेहादी जमातों की तरफ से कि जी मोहसिन नकवी साहब तो डिफेंड ही नहीं करते हुकूमत को, चूँकि वज़ीर दाखिला का काम होता है कि वो हुकूमत का दिफा करे, उसकी सारी पॉलिसीज़ का, जिस तरह की भी हुकूमत की पॉलिसीज़ हो, हुकूमत जो भी कुछ कर रही हो उसका दिफा करना वज़ीर दाखिला का काम है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आपको नज़र नहीं आते, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का दिफा करते हुए नज़र नहीं आएंगे, कभी भी नहीं नज़र आएंगे। तो इसलिए अब उनका चूँकि वो पॉलिटिकल कोई ताल्लुक़ भी नहीं है किसी भी जमात से, तो वो तो एक ख़ास कोटे पर हैं या एक ख़ास पैकेज के साथ हैं, और जिस तरह कहा जाता है कि वो एक ख़ास कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें फैसल वाडा साहब का नाम भी है, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ का नाम भी है, दीगर भी लोग हैं। खैर, तो अब मोहसिन नकवी साहब पर दबाव ये है कि जी एक तो वो इत्तेहादी हुकूमत को दिफा नहीं करते, दूसरा ये कि कुछ ममालिक भी हैं, कुछ दोस्त ममालिक हैं जो मोहसिन नकवी से कुछ खुश नहीं हैं, और इनकी जगह पर अब फैसला भी हो गया है कि किसको लेकर आना है। और आप गेस कीजिए आपके जहन में कौन सा नाम आता है। चलिए मैं इशारा देता हूँ कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मैं आ जाता या मुझे जितवा दिया जाता या मैं होता काबीना में तो मोहसिन नकवी वज़ारत दाखिला के करीब भी नहीं फड़क सकते थे। सोच रहे हैं आप, ज़्यादातर के जहन में शायद आ गया होगा राना सनाउल्लाह साहब। अब तो वो भी काबीना का हिस्सा हैं, मुशीर बन चुके हैं शहबाज शरीफ साहब के, और उसके बाद उनके बयानात कुछ और तरफ जा रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सबसे मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं वज़ारत दाखिला के लिए। जी ये अब हो रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब, इसका मतलब है कि अगर वो वज़ीर दाखिला नहीं रहते तो फिर सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। PCB के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने एक काम किया है, वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, बल्कि भारत में उसके बड़े चर्चे हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, PCB किस तरह से चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने जो सिलेक्शन हुई उसको रोक दिया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के लिए जो कौमी टीम का ऐलान है उसको रोक दिया है। ये कौमी टीम का ऐलान होना था और मोहसिन नकवी साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने सिलेक्शन के अमल पर नाराज़गी का इज़हार किया और T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान ही रोक दिया।
اور اس پر انہوں نے یہ نہیں اعتراض کیا کہ جی یہ ٹیم صحیح سلیکٹ نہیں ہوئی یا یہ کریں وہ کریں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ہی نہیں بلائے گئے ٹیم کے سلیکشن کے لیے، کوئی اجلاس ہیں ان کے میٹنگز کے منٹس، یعنی کیا ہوا، کس کی کیا تجویز تھی، کب اجلاس بلایا گیا، اس میں کیا کیا ڈیبیٹ ہوئی، کس کس کے نام آئے، کس کو رکھا گیا، کس کو نکالا گیا، کیوں کسی کو رکھا کسی کو نکالا، کیوں، منٹس یعنی اس کی ڈیٹیلز تفصیل وہ مجھ سے شیئر نہیں ہوئی، اسی لیے انہوں نے وہ عملی روک دیا ہے۔ تو یہ جناب ہوا ہے آخری وقت پہ، جب ٹیم اناؤنس ہونی تھی اسی وقت یہ سارا کام ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ پی سی بی کے چیئرمین شپ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کہ یہ نہ ہو کل کو یہ بھی دباؤ آئے کہ جی یہاں سے بھی جائیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب یہ خبر ہے کہ شاید وہ محسن نقوی صاحب خود ہی یہ وزارت داخلہ کا قلمدان چھوڑ دیں۔ ایک اور خبر آئی ہے، فہد شہباز نے خبر دی ہے کہ جس رات کو سیکریٹریٹ پر دھاوا بولا جا رہا تھا تحریک انصاف کے، تبھی ایک طویل ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ تو اب یہ دلچسپ بات ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ محسن نقوی صاحب کا ملنا یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں تحریک انصاف کے، ایک طرف ان کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ ملاقاتیں ہیں، کیونکہ فہد شہباز خان کہتے ہیں کہ محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان کی 23 مئی کی رات 45 منٹ تک ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ پر پولیس نے حملہ کیا ہوا تھا، اور محسن نقوی مولانا کی اسٹیبلشمنٹ سے رفاقتوں کو بحال کروانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ ہے جی فہد شہباز کی خبر۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ خبر اگر آ گئی ہے تو چھپی تو نہیں رہے گی عمران خان صاحب سے بھی، تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ 40 دن کی مہلت، یہ کوئی اسامہ غازی کا تجزیہ نہیں ہے، یہ جناب خبر ہے۔ 40 دن کی مہلت ملی ہے، نئے قرض پر اتفاق کے بغیر IMF وفد واپس روانگی کے لیے تیار، مطالبات 40 دن میں منظور کرنے کی شرط۔ IMF کہہ رہا ہے کہ 40 دن ہیں اس حکومت کے پاس، بس صرف اور صرف 40 دن، 40 دن کے اندر ہمارے مطالبات پورے کریں گے، اس کے بعد ہم اگلے جو قرض کے پروگرام کی بات ہوگی تب وہ قرض آپ سوچیں گے، اور قرض نہ ملا تو کہانی ختم ہے، پھر وہی ڈیفالٹ والی بات آ جائے گی، اور کوئی ملک، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، کوئی عالمی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا حکومت کے لیے بڑا آسان ہے، وہ تمام چیزیں جو بجٹ بنا رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہے۔ 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بجٹ IMF کے مطابق نہ صرف تیار کرنا ہے بلکہ پاس کروانا ہے۔ 40 دن کی مہلت کا مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ سے منظوری لیں گے، یہ نہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے ہاں جی ہم ڈیل کر رہے ہیں جناب، یہ شرائط ہیں، یہ ہم پوری کر دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ادویات پر 18% ٹیکس لگاؤ، چاہے جان بچانے ادویات ہیں مہنگی ترین کر دو، بالکل ہم کریں گے، پیٹرول پر بھی جناب لگے گا GST 18%، ہر چیز پر لگے گا، آپ کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، گیس، بجلی، پیٹرول، ہر چیز ہم مہنگی کریں گے، پینشن پر بھی ٹیکس لگائیں گے، بالکل لگائیں گے، آپ آئیں ہمیں قرض دیں اور پھر ساتھ ساتھ آگے ہم معاملات کرتے رہیں گے۔ نہیں، آپ نے پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہے ان تمام اقدامات کی۔ ٹول ٹیکس 30% بڑھا دیا گیا ہے، یہ سب آپ سن رہے ہوں گے، 1 جولائی سے گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، 1 جولائی سے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، 1 جولائی سے کیونکہ اس میں ٹیکس زیادہ لگ رہا ہے، 1 جولائی سے بجلی کی قیمت اور زیادہ بڑھ رہی ہے، ہر چیز پہلے بہت بڑھ گئی ہے لیکن اس میں اور زیادہ انہوں نے بڑھانا ہے، کوئی چیز نہیں بچے گی، وہ تمام منظوری پارلیمنٹ سے لینی ہے آپ نے۔ تو یہ بجٹ کوئی پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پارلیمنٹ کا نہیں، یہ IMF کا دیا گیا بجٹ ہوگا اور وہ اس کو پاس کروائیں گے، اس کے بعد آگے بات چیت چلے گی۔ مگر آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، اگر حکومت مانتی ہے تو جناب تب بھی حکومت پھنستی ہے، نہیں مانتی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوگا، وہ پھر ڈیفالٹ والی صورتحال، اور اگر مان جاتے ہیں تو ایک اتنا خوفناک طوفان مہنگائی کا آ رہا ہے کہ جو اب لوگ پس گئے ہیں، غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، مزید کروڑوں لوگ پھر نیچے گریں گے، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ کیا لوگ اس حکومت کو برداشت کریں گے جہاں پر پتہ لگ رہا ہے جی الیکشن کمیشن 3 اعزازی تنخواہیں دے رہا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سے 5 اعزازی تنخواہیں جا رہی ہیں، وہ مرسڈیز میں پھر رہے ہیں، ان کے خرچے اسی طرح چل رہے ہیں اور عوام پس رہے ہیں، جی قربانی دیں آپ۔ اب اس پر وزیر اعظم پریشان ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم اتنے ٹیکس لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ اس میں تو کہا جا رہا ہے 3700 ارب روپے کے اور ٹیکس لگاؤ، ابھی 9200 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کیے ہیں، تو اب یہ کہاں سے ہم 3700 ارب روپے ایک سال میں اکٹھا کر دیں گے؟ کوئی 13000 ارب روپے کا ٹیکس، جبکہ معیشت کا برا حال ہے، لوگوں میں سکت ہی نہیں رہی۔ حال یہ ہے کہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ملک میں جتنی اب ہوئی ہے۔ کیا سرمایہ کاری ہونی ہے، ہو ہی نہیں رہی 50 سال، اور یہ 72-73 کی بات ہے جب ملک 2 لخت ہو گیا تھا، تو ایسے ماحول میں کہاں کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے کہ جی یہ تو ملک ہی ٹوٹ گیا ہے۔ وہ حالات اس طرف چلا گیا ہے کہ بڑی کوششیں کی جا رہی لیکن سرمایہ کاری 50 سال کی تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ یہ شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، یہ حالات ہیں۔
تو اب آپ جب یہ ایک اور کام اس طرح کا کریں گے، مہنگائی کا اس طرح کا طوفان لائیں گے کہ جناب 18% جی ایس ٹی لگانے کی تجویز جناب آئی ایم ایف کی طرف سے، بجلی گیس ٹیرف میں اضافے، پیٹرولیم پر 18% جی ایس ٹی، وہ الگ آپ نے پیٹرول پر اور ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ سوچیں۔ گھریلو کھاد، سی این جی، سیمنٹ سیکٹر کے لیے اگست سے گیس ٹیرف میں اضافہ، 18% تک سیلز ٹیکس لگانے کا فیصلہ، ادویات پر بھی۔ تو پھر یہی ہوگا کہ آپ جناب جو آپ کے اثاثے ہیں جو پروفیٹیبل بھی ہیں، پی آئی اے وغیرہ کو تو چھوڑ دیں، جو دیگر ہیں وہ بھی آپ نے بیچنے ہیں۔ بیرک گولڈ کا انکار، پاکستان ریکوٹک میں اپنے 15% حصے سعودی عرب کو فروخت کرے گا۔ بیرک گولڈ کمپنی جو ریکوٹک میں شیئر ہولڈر ہے، 50% اس کے پاس تھے، 50% پاکستان کے پاس تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ریکوٹک نے کہا ہم تو نہیں سعودی عرب کو دیتے، سعودی عرب سے ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ریکارڈ کم ہوئی ہے سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں۔ اب ہمیں اپنا شیئر دینا پڑا ہے، پاکستان کو 15% شیئر دینا پڑ رہا ہے سعودی عرب کو، اور اس میں پہلے ہی 25% بلوچستان حکومت کو جائے گا، بلوچستان کو جائے گا، صوبے کو جائے گا، اور باقی 25% تھا وفاق کے پاس۔ اب اس میں سے 15% سعودی عرب، تو باقی رہ گیا 10۔ اقلیت ٹوٹلی اگر دیکھیں آپ، اس میں اقلیت میں آ گیا پاکستان، اور انٹرنیشنلی آپ کے پاس کتنا چلا گیا؟ 65%۔ 15% سعودی عرب، 50% ریکوٹک، اور پاکستان رہ گیا ہے 35% پر۔ اور اس میں سعودی عرب نے یہ بھی منوا لیا ہے کہ جی کچھ بھی ذرا ہوا، کوئی معاملہ ہوا، سیدھا ہم جائیں گے عالمی عدالت میں، یہاں کی عدالتوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ آپ کا حال ہے معیشت کا۔ تو جب یہ آئی ایم ایف کی شرائط مانیں گے، اسی لیے پریشان ہیں وزیر اعظم صاحب، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ عوام کی تو ضرورت نہیں ہمیں، عوام کیا ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم دیکھیں گھروں پر چھاپے مار کے گھروں سے اٹھا کر لے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اب وہ جوڈیشری میں دیکھ رہے ہیں، اب صحافیوں میں دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کو بھی بند کر دیں گے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ ادارے سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں، الیکٹرانک میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے، کیمرہ ہے ہمارے پاس پولیس ہے، ہمارے پاس اینٹی کرپشن ہے، ہمارے پاس نیب ہے، ہمارے پاس بہت ادارے ہیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ کوئی زیادہ صحافی بات کرے گا اس کو ادارے سے نکلوا دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بے روزگار کر دیں گے۔ لیکن یہ آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے، اس کے بعد اب جو خیبر پختونخوا میں جس طرح لوگ نکل آئے ہیں اور وہ جا کر جناب پیسکو دفاتر میں جا رہے ہیں اور وہاں پر دھاوا بول رہے ہیں، کنٹرول سنبھال رہے ہیں، گھس رہے ہیں اور خود بجلی آن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم بجلی بند کر دیں گے، تو اس سے اب شہباز شریف صاحب کی ٹانگیں کہاں پہ گئی ہیں؟ یہ تو جو ابھی حالات ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، جو آئی ایم ایف نے ابھی شرائط منوانے کا کہہ دیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سے قرض پروگرام کی بات ہوگی، یہ ساری شرائط مانے، تو اتنا مہنگائی کا طوفان لے کر آئیں، تو کیا سرمایہ کاری ہونی ہے، کیا یہاں پر بہتری یعنی کیا معیشت بہتر ہوگی؟ تو عوام کا پھر ایک سمندر نکل سکتا ہے، ان کو بہا کر لے جائے گا، یہ ڈر ہے۔ تو آئی ایم ایف کی اگر نہیں مانتے تو پھر وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف مانے گا تو عالمی سطح پر کام خراب اور آگے ڈیفالٹ کی صورتحال ہوگی۔ مانتے ہیں تو عوام کی نظر میں، عوام چونکہ ڈیفالٹ کر چکے ہوں گے، عوام ڈیفالٹ کر چکے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے اور ایک نیا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آخر میں جناب اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس قدر یہ خوفناک صورتحال ہے کہ جی وہاں بڑی جی سیکیورٹی اور فلاں اور یہ کر رہے ہیں جی وہ کر رہے ہیں، اس طرح بڑا دھیان ہے، عدالتیں بھی وہیں لگیں گی کیونکہ بڑا محفوظ ہے، باہر تو ہم نہیں کر سکتے، عدالتوں میں نہیں لا سکتے عمران خان کو، جیل میں ہی ساری عدالتیں لگیں گی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قیدی کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اب اڈیالہ جیل سے یہ شخص رہا ہوا، اس شہری نے قید کے دوران اپنے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کے حوالے سے مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں ملزم سے مبینہ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی۔ قیدی نے رہائی پانے کے بعد راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی میں مقدمہ درج کروا دیا۔ رپورٹ کے مطابق مدعی کو تھانہ شالیمار پولیس نے چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے بعد متاثرہ شخص کو جیل بھیج دیا گیا تھا۔ مدعی مقدمہ نے الزام لگایا کہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں قیدی ذاکر اللہ اور ساحل نے مل کر زیادتی کی۔ واقعہ 18 مئی 2024 کی رات 11 بجے پیش آیا، یعنی حال ہی کا واقعہ ہے۔ مدعی مقدمہ نے کہا کہ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کو شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ صبح جیل سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلی صبح پیشی کی تاریخ مقرر تھی اور سزا پوری ہونے پر رہا ہو گیا۔ شہری کی درخواست پر تھانہ صدر بیرونی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ یہ ہیں جی اڈیالہ جیل کے حالات، یہ ہے وہاں کی سیکیورٹی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔